दोस्तों कैसे हैं? मैं हूं आदिल खान आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया चैनल का हेडलाइंस शो। आज है 11 अगस्त 2024 और अगले कुछ मिनट्स में दुनिया के सबसे बड़े अखबारों के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के हेडलाइंस आप देखने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में आज आप देखेंगे रफा में फंसी इजरायली फौज, हमास के लड़ाके घेर घेर कर बना रहे शिकार। हिजबुल्लाह ने हमले किए तेज, 18 किलोमीटर अंदर जाकर इजरायली बेस को किया टारगेट। कब्जे वाले कई इलाकों में मचाई तबाही। खौफ में जी रहे 44% इजरायली, रिपोर्ट में दावा ईरान के हमले के डर से रात दिन पड़ता है जागना। गजा में इजराइल के हमले जारी। अब अल जाला इलाके से हजारों फलस्तीनियों को निकलने का दिया फरमान। तुर्की के सदर एर्दोगान से मिले इस्माइल हानिया के 2 बेटे, तस्वीरें आई सामने। यूएस प्रेसिडेंट ने ईरान को एक लफ्ज में दी धमकी, इजराइल पर हमले को लेकर कहा डोंट। और रूस ने उड़ाया यूक्रेन का कमांड सेंटर। उधर भारत ने मालदीव से फिर बढ़ाई दोस्ती। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन शो की। सबसे पहली हेडलाइन लेबनान की वेबसाइट अल मायदीन के हवाले से, जिसमें यह बताया गया है कि एक ड्रोन अटैक हुआ है यूएस। देखिए, जितनी हेडलाइंस थी उससे कहीं ज्यादा खबरें होंगी, 16 खबरें होंगी आज। तो ड्रोन अटैक सीरिया में हुआ है और ये यूएस के ऑक्यूपेशन बेस पर हुआ है। रैमलन एरिया है सीरिया में। बताया गया है कि यहाँ पर काफी लोग घायल हुए हैं। सीरिया में बड़े इस वक्त हालात अलग किस्म से बदल रहे हैं। वहां पर कबाइलियों ने उन जमीनों को कब्जाना शुरू कर दिया है जो यूएस के बेसिस के आसपास थी, और यूएस से जो फोर्सेस अफिलिएटेड थी वहां पर, उनके खिलाफ ये हमले ट्राइब्स ने वहां पर शुरू कर दिए हैं। तो फिलहाल यूएस की बेस पर हमला, सीरिया में काफी लोगों के घायल होने की खबर है। कितनी है वो अमेरिका देगा, सच होगी झूठ होगी हम नहीं कह सकते, क्योंकि मिलिट्री बेस की सही खबरें कभी बाहर नहीं आती, क्योंकि उन्हें पब्लिक करना सही नहीं होता कई मायने में। हिजबुल्लाह की बात करते हैं। अल मायदीन ने बताया कि हिजबुल्लाह ने कई ड्रोन्स के साथ जबरदस्त तरीके से हमला किया है, और ये हमला इन मायनों में बेहद अलग है कि इन ड्रोन्स ने इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में 17.5 से 18 किलोमीटर अंदर जाकर अपने टारगेट्स को हिट किया है। इजरायली बेस डीप इनटू ऑक्युपाइड टेरिटरीज, और इसमें एक जो सफद इलाके में महावा एलोन बेस है वो बहुत अहम है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इजराइल के लिए बहुत अहम बेस है। इसको टारगेट करने का इजराइल ने दावा किया है। बताया गया है 3 से 4 ड्रोन दागे थे, जिसमें से सिर्फ एक इंटरसेप्ट हो पाया। आयरन डोम बाकी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, या बाकी एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के इन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पाए और रास्ते में गिरा नहीं पाए। इसके बाद हिजबुल्लाह के ड्रोन्स ने जाकर, जिनमें कैमरे फिट होते हैं, उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया, और इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एलोन बेस को जाकर निशाना बनाया। और 18 किलोमीटर, यानी 18 किलोमीटर तक अगर एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के काम ना कर पाए तो बड़े सवाल उठ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हेडलाइंस के बारे में ज्यादा बताऊंगा, अपना क्या देना है आप लोगों को, आप लोग खुद ही बहुत समझदार हैं माशाल्लाह, अपने खुद ही अंदाजे निकाल लेंगे। लास्ट नाइट जो ये एक सीन है, ये हिजबुल्लाह के ड्रोन से लगी हुई इजरायली कब्जे वाले इलाकों में आग है। एकड़ के एकड़ खेत तबाह हो रहे हैं। ये बताया गया है कि हिजबुल्लाह ने एग्रीकल्चर फील्ड्स जो हैं इजराइल की, वहां पर आग लगा दी, वहां पर हमले किए, और ये जो है ये सिविलियन एरियाज जो लेबनान में हैं जिन पर हमले इजरायली फौज ने किए, उसके जवाब में ये सब किया जा रहा है। बताया जा रहा है यहाँ भी 3 ड्रोन जो है वो दागे थे, और एक को इंटरसेप्ट किया गया, और जो है बाकी ने टारगेट अपना हिट किया, इन इलाकों में आग लगा दी। वो बेस पर था, ये खाली जगहों पर है, और कुछ बस्तियों पर भी अटैक हुए हैं। आईडीएफ ने नए ऑर्डर रिलीज किए हैं इवैक्यूएशन के गजा में। गजा के नए इलाकों में ये कहा गया है कि आईडीएफ ने कहा है, और खुद टाइम्स ऑफ इजराइल ने इसे हेडलाइन दिया है कि ह्यूमैनिटेरियन जोन के भी कई इलाके हैं जिनसे कहा गया है कि लोग यहाँ से मूव हो जाएं, हम यहाँ पर हमले करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से हमास ऑपरेट कर रहा है। हर बार यही होता है, कभी वहां से कहा जाता है उधर चले जाइए, वहां जाने के बाद कुछ 10 दिन हफ्ता भर लोग गुजार पाते, फिर कहा जाता है नहीं यहाँ से फिर वहां जाइए, फिर यहाँ से वहां। इस तरीके से 10 महीने में कम से कम एक एक शख्स 20-20, 25-30 बार डिस्प्लेस हो चुका है गजा के अंदर। 20, 25, 30 बार दुनिया की अपनी आसाइशों का सामान, चाहे वो जैसा भी हो, साइकिल हो, तंबू हो, बर्तन हो, भांडे हो, कुछ भी हो, मिला हुआ जो मदद में मिले हुए बिस्तर हो, वो सब ले जाने में बड़ी तकलीफ होती है। जब सड़कों को उधेड़ दिया गया हो, जब गाड़ियों के नाम पर कोई चीज ना हो, पैदल पैदल न जाने कितने किलोमीटर लोगों को जाना होता है। इस बारे में सीजीटीएन जो चाइना का है उसने भी खबर दी है,
اور انہوں نے ایک لائن کی ہیڈ لائن دی ہے, وہی خبر ہے آج 11 اگست کو کہ the Israeli army demands that the residents of Al-Jala neighborhood in northern Gaza leave immediately. اب یہ پہلے ساؤتھ غزہ میں خان یونس کے پاس گئے تھے, وہاں سے لاکھوں لوگ نکالے گئے. اب یہاں سے ناردرن غزہ میں الجالا نیبرہڈ میں رہنے والے ہزاروں فلسطینیوں سے یہ کہا گیا ہے علاقے کو خالی کرتے. بڑھتے آگے, القسام بریگیڈ جو ہے وہ قہر برپا رہی ہے اسرائیلی فوج پر. یہ خبر لبنان کی المایدین ویب سائٹ دے رہی ہے. اور یہ جو ہیلی کاپٹر آپ ہیڈ لائن میں دیکھ رہے ہیں, یہ ہیلی کاپٹر کلیم کیا جا رہا ہے کہ لاشوں کو اسرائیلی فوجیوں کی اور ان کے گھائل فوجیوں کو اٹھا کر لے جانے کے لیے آیا تھا. یہ غزہ کی ہی تصویر ہے, یہ تازہ ہیلی کاپٹر بتایا جا رہا ہے, اس کے نیچے لکھا ہوا ہے القسام فیئرسلی انگیجز اسرائیلی فورسز ان رفح ڈیز کیجولٹیز. بہت بری طریقے سے فیئرسلی جو ہے وہ اسرائیلی فورسز کے ساتھ انگیج ہو رہی ہے, لڑائی ان کی ہو رہی ہے, آمنے سامنے سے لڑائی ہو رہی ہے, اور اس میں بہت سی کیجولٹیز نوٹ کی جا رہی ہیں اسرائیلی فوجیوں کی. اس میں لکھا گیا ہے اسرائیلی فوج کو بوبی ٹریپ میں پھنسا کر بلایا جاتا ہے اور اس کے بعد ایکسپلوزیو بوم. 309 دن ہو چکے اس جنگ کو شروع ہوئے غزہ میں, بلکہ یوں کہیں کہ کانفلکٹ کو ایک طرفہ جنگ ہے, کیونکہ ایک طرف بہت بھاری سامانات ہیں, دوسری طرف کچھ نہیں. ہاں, میں خبر کو ہیڈ لائن تک رہنے دیتا ہوں, بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے صرف ہیڈ لائن. تو بہت بھاری نقصان رفح میں حماس کی القسام بریگیڈ جو ہے وہ مچا رہی ہے, پہنچا رہی ہے اسرائیلی فوج کو. ہاں, یہ ایران کی نیوز ایجنسی IRNA کی ہیڈ لائن ہے اسرائیلیز کانٹ سلیپ ایمڈ فیئرس آف ایران ریٹیلیشن. اسرائیلی سو نہیں پا رہے ہیں, ان کی نیندیں اڑ چکی ہیں, وہ رات رات بھر جاگ رہے ہیں کیونکہ ان سب کو ڈر ہے کہ ایران کا جو حملہ ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا, کیا ہمارے گھروں پر بھی آئے گا. کیونکہ پچھلی بار کی بات اور تھی, اس بار بڑے بدلے کی بات کہی گئی ہے ایران کی طرف سے. خبر یہ بھی ہے کہ یہ حملہ 3 سے 4 دن تک ایئر سٹرائکس ہوں گی اس میں ایران کی طرف سے, صرف ایک رات نہیں ہوں گی. خیر, یہاں پر جو ایک سیما کادمون ہیں, یہ ایکسپرٹ ہیں اور اسرائیلی ہیں, اینالسٹ ہیں. اسرائیل کے لگ بھگ ہر اخبار میں, نیوز چینل میں ان کے آرٹیکل, ان کی رائے آتی ہے. سیما کادمون جو ہیں, انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایران کے بڑے حملے کے مد نظر اسرائیل میں بڑی بے چینی ہے. اور یہاں پر اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ she said that a study has revealed that 44% of the Tel Aviv residents could not sleep at their houses during the war in the Persian Gulf. فارس کی کھاڑی یعنی ایران سے تعلق کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ تیل اویو کے 44, تیل اویو میں سب سے زیادہ آبادی اسرائیل کی رہتی ہے. تیل اویو دارالحکومت ہے. 44% لوگ تیل اویو میں سو نہیں پا رہے راتوں کو, ان کی نیند اڑ گئی ہے کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ ایران ایک بہت بڑا حملہ کرے گا اور اس کے ڈرون اور راکٹس اور میزائلز کہیں بھی آ کر گر سکتی ہیں. ایران حملہ کرے گا تو یمن کے حوثیز بھی کریں گے, اور یمن کے حوثیز پہلے ہی اپنا ڈرون تیل اویو میں پہنچا کر گرا کر دکھا چکے ہیں کہ تمہارا آئرن ڈوم اور ایئر ڈیفنس سسٹم سب ہمارے سامنے بیکار ہے. تو وہاں پر اسرائیل کے وہاں بھی انسان ہیں جو فوجی نہیں ہیں, ڈرتے بھی ہیں, اور ڈرتے تو ہر کوئی ہیں, چاہے فوجی ہوں چاہے نہ, تو ان کو بھی اپنی جان کی فکر ستا رہی ہے. المایدین کی ویب سائٹ کی جو ہیڈ لائن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ amid rising tensions IOF increases its use of GPS jamming devices. یہ جو ٹینشنز ایسکلیٹ ہو رہی ہیں, یہ جو جنگ کے آثار بن رہے ہیں, اس بیچ اسرائیلی آکوپائنگ فورسز جو ہے انہوں نے GPS جیمنگ ڈیوائسز کو زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے, ادھر سے ادھر سگنل بلاک کرنا تاکہ جو ہے کسی بھی قسم کا ٹارگیٹڈ جو ہے وہ حملہ نہ ہو سکے. اور GPS جام کرنے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر یہاں کے بارے میں اگر کوئی لوکیشن ٹریس کر رہا ہو یا پھر ایکٹیویٹیز پر نظر رکھ رہا ہو تو اسے بڑی دقت آتی ہے. تو یہ GPS جیمنگ بھی ایک طریقے سے ڈر کو دکھاتی ہے یا احتیاط کو دکھاتی ہے. چلیے بڑھتے آگے. اب ایک خبر رشیا سے, اور پھر ہم واپس مڈل ایسٹ پر آئیں گے. اسماعیل ہانیہ کے 2 بیٹوں کی آپ کو تصویر دکھائیں گے. RT جو رشیا ٹی وی ہے, انہوں نے ہیڈ لائن دی ہے کہ رشین میزائل نے جو ہے یوکرینین کمانڈ پوسٹ کو کورسک میں اڑا ڈالا ہے, اور بڑے زبردست طریقے سے یہ حملہ کیا گیا ہے. اور یہ اس حملے میں 15 ممبر جو ہیں وہ مارے گئے ہیں یوکرینی فوج کے, اور اسکندر میزائل سے یہ حملہ کیا گیا ہے. اگر آپ اس میں دیے گئے ویڈیو کا ایک اسکرین شاٹ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کیسا وہاں پر دھماکہ ہوا ہے. بڑھتے ہیں آگے. برٹن کا یہ اخبار ٹیلی گراف یہ بتاتا ہے کہ 1000 اکراس UK پروٹیسٹ اگینسٹ ریسزم ایز ریفارم HQ ٹارگیٹ. ریفارم ہیڈ کوارٹر کو ٹارگیٹ کیا تھا ان لوگوں نے, جو وہ لوگ وہاں پر نسل واد اور جاتی واد اور مذہبی وہاں پر تشدد پھیلا رہے ہیں برٹن میں. خاص طور سے وہ کتھت طور پر راشٹروادی نیشنلسٹ ہیں, گورے ہیں,
جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے یہ فلانا اور اس ملک کا اس دھرم کے لوگ نکل جائیں، یہ وہ وغیرہ، مائیگرنٹس، ان سب پر، مسلمانوں پر، افریقنس پر ظلم ڈھا رہے ہیں، ان سب کے خلاف یہ جلوس نکلا جس میں لکھا گیا نو ٹو فیریج، نو ٹو ریسزم، نو ٹو ہیٹرڈ، مطلب نفرت، اونچ نیچ، جاتی واد، ان سب کے خلاف، اسلاموفوبیا کے خلاف یہ جلوس نکلا یو کے میں۔ اور ایسے لوگ جو کٹر پنتھی ہیں، جو راشٹروادی ہیں اور اگروادی قسم کے ہوتے ہیں، جو دیش کے نام پر بدماشی، غنڈائی، اگرواد پھیلاتے ہیں، وہ ہر ملک میں ہوتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ان کے خلاف یہ آواز اٹھنے لگی ہے۔ اور یقین مانیے کہ ان لوگوں کا آخر بہت جلدی ہوگا، جہاں پر بھی ایکٹیو ہیں۔ بڑھتے ہیں آگے، آر ٹی کی ایک اور خبر ہے کہ انڈیا نے، یہ اچھی بات ہے، انڈیا کے اعتبار سے انڈیا نے مالدیوز کے ساتھ اپنے تعلقات پھر سے وسیع کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اور چونکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، چائنا جس طریقے سے مالدیو کو جو ہے کم سینوریٹا کم کر رہا تھا، اس کی وجہ سے انڈین گورنمنٹ ایکٹیو ہوئی ہے۔ لیکن جو لوگ مالدیو کو تباہ کرتے ہیں، بھارت میں جو لوگ اور جو میڈیا سنستھان، میڈیا آرگنائزیشنز، نیوز چینلز مالدیو کو تباہ برباد کر دینے کی باتیں کر رہے تھے، ان کے لیے بڑا سیٹ بیک ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہی جو ہے وہ مالدیو کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے، اور مالدیو کے لیے 923 کروڑ روپے ہمارے ملک کی مودی گورنمنٹ نے دیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایس جے شنکر ہمارے فارن منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ مالدیو ہمارا کوئی سادھارن مطلب عام پڑوسی نہیں ہے، ہمارا سمبند بہت اہم ہے، ہمارا رشتہ بہت اہم ہے، یہ ایس جے شنکر صاحب بولیں۔ تو وہ جو مشروم ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے برسات میں نکلتے ہیں، ان سب کے لیے یہ بڑی سیٹ بیک والی خبر ہے۔ چلیے، اسماعیل ہانیہ صاحب کے 2 بیٹوں کی تصویر دیکھیے، ایک شاٹ، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں رجب طیب ایردوغان کے ساتھ۔ اس سے پہلے ایردوغان ایک ایک کر ان سے ملتے ہیں، دوسرے بیٹے سے ملتے ہیں۔ یہ دونوں حماس کے سابق چیف، پولیٹیکل بیورو کے چیف اسماعیل ہانیہ کے بیٹے ہیں، جن کا ایران میں قتل کر دیا گیا ابھی پچھلے ہی ہفتے۔ اور پریزیڈنٹ ایردوغان نے جو ہے ان دونوں سے ملاقات کی ہے۔ اسماعیل ہانیہ کے ان دونوں بیٹوں کا نام عبدالسلام ہے اور دوسرے بیٹے کا نام ہمام ہانیہ ہے۔ تو ان سب سے جو ہے وہ ان دونوں سے ملاقات کی ہے رجب طیب ایردوغان نے۔ کیا باتیں ہوئی ہیں، کیوں ملنے گئے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ ظاہر سی بات ہے کنڈولنس تو دیا ہوگا، لیکن یہ لوگ اگر ترکی گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس لیے بلایا ہو کہ ایردوغان نے کہا ہو کہ آپ کے والد بھلے نہ رہے ہوں، لیکن آپ کے والد کے لیے جو بھی سپورٹ تھا ہمارا، وہ آپ کو رہے گا۔ ہاں، بس جو پولیٹیکل بیورو کے چیف اب یحییٰ سنوار ہیں، وہ سپورٹ انہیں ہے، لیکن باقی جو پرسنل سپورٹ تھا ہانیہ کو، وہ آپ کو رہے گا۔ یہ ترکی آپ کا بھی گھر ہے، اس طریقے کی باتیں کہیں ہوں گی، ظاہر سی بات ہے، اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ بائیڈن نے جو ہے اگین پھر سے ایران کو دھمکی جاری کی ہے، کہا ہے ڈونٹ، وارننگ ٹو ایران اگینسٹ اٹیکنگ اسرائیل۔ یہ میں نے الجزیرہ میں بھی خبر دیکھی تھی، بریکنگ میں تھی، ٹائمز آف اسرائیل نے اسے ہیڈ لائن بنایا ہے، کیونکہ یہ ان کے نظریے سے بڑی اچھی ہے، کیونکہ بائیڈن نے کہا ہے ڈونٹ، ایران سے دھمکی دی ہے، نہیں کرنا، حملہ مت کرنا اسرائیل پر۔ تو اسے خبر ضرور بنائیں گے اسرائیل والے۔ ایران نے یہ کہا ہے، اور ایران کے پریس ٹی وی کی یہ خبر ہے کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ ہم جو بھی بدلہ لیں، جو بھی ریٹیلیٹ کریں اسرائیل پر، اس سے اسرائیل کا جو خواب ہے ایک ریجنل وار چھیڑنے کا، وہ نہ چھیڑے۔ ہم اسرائیل کی جو منشا ہے ایک ریجنل وار چھیڑنے کی، اس سے بچتے ہوئے اس پر حملے کریں گے۔ چلیے بڑھتے ہیں آگے، الجزیرہ کی خبر ہے، اسرائیل نے جو اٹیک کیا تھا کل غزہ میں اسکول پر، جہاں نماز پڑھ رہے، فجر کی نماز پڑھ رہے 100 سے زیادہ لوگوں کو، جس میں بچے زیادہ تھے، انہیں ہلاک کر دیا تھا، انہیں شہید کر دیا تھا۔ اب اس معاملے میں دنیا بھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ امریکہ سے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کے ذریعے سپورٹ کرنا بند کریے، آپ کے ہتھیاروں کی وجہ سے معصوم اور بے گناہ مارے جا رہے ہیں۔ یہ امریکہ کے ہی ہتھیار ہیں جو غزہ کے 40,000 لوگوں کے قاتل ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ ایران کی نیوز ایجنسی ایرنا نے ہیڈ لائن دی ہے کہ حماس نے اس بات کا بالکل جو ہے وہ انکار کیا ہے، اس بات کو کوری افواہ اور جھوٹ بتایا ہے، جس میں اسرائیل نے یہ الزام لگایا تھا کہ جس اسکول پر اس نے حملہ کر کے 100 لوگوں کو مارا ہے، اس میں حماس کا ہیڈ کوارٹر آپریٹ ہو رہا تھا۔ حماس نے کہا ہمارا اس اسکول سے لینا دینا نہیں تھا، ہم وہاں سے آپریٹ نہیں کر رہے تھے۔ اسرائیل اپنے گناہ کو اور بے گناہ لوگوں کو شہید کرنے کے لیے، ان کا قتل کرنے کے لیے، اپنے قتل و غارت کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ یمن کی پارلیمنٹ، اور یہ یمن کی المسیرہ ویب سائٹ سے ہی خبر ہے، یمن کی پارلیمنٹ نے غزہ پر ہوئے اس حملے کی جو ہے وہ نندا کی ہے، کنڈیم کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے، بلکہ اس حملے کی نہیں کی، انہوں نے عرب ممالک اور اسلامک
جو ملک ہیں، اسلامک ریجیمز ہیں، ان سب کے حکمرانوں کی بے شرم خاموشی کو انہوں نے کٹگھرے میں کھڑا کیا ہے یمن کے حوثیز نے، اور کہا ہے کہ بھائی آپ لوگ نہیں بولتے ہیں، بڑی ہی شرم کا مقام ہے۔ خیر، بس آج اتنا ہی ہیڈ لائن شو میں۔ امید یہ کرتے ہیں آپ کو یہ شو پسند آیا ہوگا۔ یہ QR کوڈ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اپنے کمنٹس ہمیں ضرور دیجیے گا، بتائیے گا یہ شو آپ کو کیسا لگا۔ ہم دنیا بھر کے اخبار صبح 15-16 پڑھتے ہیں آپ کے لیے، کہ آپ کو بہتر خبریں دے سکیں، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ہمارے لیے سارا ٹائم خبر پڑھنا ہی ہے۔ تو امید کرتے ہیں شو پسند آیا ہوگا۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔